लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आप तमाम भाइयों और बहनों के सवालात के जवाबात आपको दिए जाए किताब व सुन्नत की रोशनी में। आप लोगों से गुजारिश है कि आप तक जो लिंक हमारी पहुंचती है आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें, उनको हमारे इस प्रोग्राम का तारुफ करवाएं और उनको ज़रूर लेकर के आएँ ताकि वो भी अपने सवालात का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में जान सके। तो आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले गेस्ट अली भाई को ऐड कर रहा हूँ। मैं फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आज़ाद शेख, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी अली भाई, कल का ही सवाल है ना आपका? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। जी जज़ाकल्लाह। जी शेख, कल जो सवाल किए शेख थे। साहब, मैं अपना सवाल एक बार दोबारा से नटशेल में रिपीट कर दूं ताकि जो नाजरीन जो सुन रहे हैं एक बार उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि कल क्या सवाल हुआ था। हाँ, थोड़ा मुख्तसर में। जी जी जी। शेख साहब, मेरा सवाल मैंने आपसे कल ये किया था कि मैं एक हनफी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ और नज़दीकी हमारे मसाजिद हैं हनाफ की भी और अहले हदीस की। तो मैं चंद सालों पहले वहाँ गया तो मेरी बातचीत हुई वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आपकी नमाज जो है वो गलत है, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। बात करने को पता चला तो बताया रफ़ुल यदैन वगैरह आप नहीं करते हैं तो नमाज सही नहीं है। तो चीज़ से मुझे कहीं जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद मैं उस वक्त बैचलर डिग्री कर रहा था, तो फिर मैंने मास्टर्स किया। तो अब मेरा सवाल जो ये है कि हमारे जो मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने हदीस की किताबें मुरत्तब हमारे लिए की हैं, ठीक है, उन एक बहुत बड़ी जमात है मुहद्दिसीन की जो इस तरीक़ेकार को, जो अहनाफ जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं खुसूसन तर्क रफ़ुल यदैन के साथ, उसको सुन्नत मानते हैं और उस पे अहादीस शाहिद है। और जैसे कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मानिउल आसार में सो सारी रिवायात को जमा करके, ठीक है, उन सब को उनकी सेहत पे सब बहस वगैरह करके उसको मुकम्मल कर दिया। इसी तरह और भी मुहद्दिसीन हैं हमारे, इमाम आइनी हैं, इमाम ज़ैलवी हैं, ठीक है ना, इमाम मुग़लताई हैं, और इसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है मुहद्दिसीन की जो इस तरीक़ेकार को सुन्नत मानती है, अहादीस को सही मानती है। तो मेरा सवाल ये था, क्या फिर इन मुहद्दिसीन की नमाज भी गलत है? और हर सदी में ये जमात मौजूद रही है जब से इल्म हदीस का सिलसिला शुरू हुआ है। जी जी। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने जो कल सवाल किया था, आपके सवाल से बात मुझे मेरे लिए वाज़ेह हुई थी, वल्लाहु आलम मैं सही हूँ या गलत, कि आपके अंदर इत्तिबा का जज्बा है। आप दलील की बात कर रहे हैं माशाअल्लाह, और अगर कोई आदमी दलील की बात कर रहा है तो उसके अंदर इंशाअल्लाह खैर और भलाई मौजूद है। बाकी हम शुरू करते हैं वहाँ से। कल वाले सवाल में और भी ज़्यादा तफसील थी आपके। आपका कहना है कि आप एक हनफी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी मसला नहीं है इसमें। देखिए, तमज़हुब जो होता है ना, अपने आप को किसी मजहब का या किसी मसलक का बताना, किसी फ़िक़ही मजहब को फॉलो करना, इसकी कई किस्में हो सकती हैं। इसकी एक सूरत तो ये होती है तमज़हुब की कि मैं एक हनफी घराने में पैदा हुआ, या मैंने हनफी असातिज़ा से इल्म हासिल किया, या मैं जिस मुआशरा में रहता हूँ वहाँ पे हनफी मजहब राइज है, तो उसकी वजह से मैं अपनी निस्बत हनफी मजहब की तरफ कर रहा हूँ, मैं अपनी निस्बत हनफी मजहब की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं हनफी मजहब को मुकम्मल दीन नहीं मान रहा हूँ कि हनफी मजहब ने जो कह दिया वो हरफ आखिर है,
بلکہ میرا جذبہ یہ ہے کہ حنفی مذہب اور اس کے علماء نے دین کے لیے کام کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے، ان کے خدمات سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن جہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی میں ان غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. میں اپنی نسبت تو کر رہا ہوں، لیکن میں اس مذہب کے اندر، اور ظاہر دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں، اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر کوئی عالم، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں، کیونکہ وہ انسانی عمل ہے، انسانی عمل کے اندر غلطی ہوتی ہے، غلطی کتاب و سنت کے اندر صرف نہیں ہے بس. تو اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جہاں کوئی چیز غلط ہوئی میں اس کو فالو نہیں کروں گا، میں کتاب و سنت کو فالو کروں گا. اگر کوئی اس طرح کا حنفی ہے تو بالکل سر آنکھوں پر قبول ہے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ بالکل اپنے آپ کو آپ حنفی کہہ سکتے ہیں، حنبلی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہیں. دوسری بات آپ نے ذکر کیا کہ آپ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے آپ سے بحث کیا اور آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کی نماز غلط ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. دیکھیے اس میں کچھ باتیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا بعض اہل حدیثوں نے آپ کے ساتھ کیا تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے ان کا، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہیں پر کوئی چیز اس آدمی سے مس ہو رہی ہے کسی وجہ سے، کہیں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی چیز سنت کے مطابق، دیکھیں سنت کی ایک ہوتا ہے مخالفت کرنا اور ایک ہوتا ہے سنت کو ترک کر دینا. اگر کہیں پر کوئی سنت اس آدمی سے چھوٹ رہی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس سے ڈائریکٹ اس کو مسجد میں بھیڑ کے ساتھ جمع ہو کر کے کہا جائے کہ تمہاری نماز غلط ہے، تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی، تم سنت کی مخالفت کرنے والے ہو گئے. یہ طریقہ نہیں ہے دعوت کا اور خیرخواہی کا، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں وہ آپ کو اچھے انداز میں کوئی جو وہاں کا پڑھا لکھا ہے وہ آپ سے بات کر سکتا ہے، آپ سے ڈسکس کر سکتا ہے کہ فلاں مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ طریقہ ہے، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، سنت کے مطابق ایسا ایسا ہے. تو بہرحال وہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے کی شکل میں یا یہ کہہ دینا کہ آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. بھائی کوئی سنت چھوٹ جانے سے یا چھوڑ دینے سے نماز تھوڑی باطل ہو جاتی ہے کسی انسان کی. تو سنت کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. سنت چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے، اور انہی میں سے رفع الیدین بھی ہے. رفع الیدین اگر کوئی نہیں کر رہا تو ہم اس کو، کوئی اہل حدیث جو پڑھا لکھا عالم دین ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، آپ کی نماز غلط ہو گئی یا آپ کی نماز باطل ہو گئی. ایسا کہنا بالکل غلط ہے. تو اگر ایسا کسی اہل حدیث نے آپ سے کہا ہے تو اس کو اہل حدیث کا جو ہے منہج نہیں پتا ہے یا اس کے پاس علم نہیں ہے، تو بہرحال وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. تیسری اور اہم بات جو آپ نے کہا کہ یہ جتنے سارے محدثین ہیں، علماء ہیں، چند ایک کا نام بھی آپ نے گنایا، اور جو نام آپ نے گنایا ظاہر ہے وہ چند ایک نام ہے، اس سے تعداد تو اس سے بہت بڑی ہے. تو کیا ان محدثین نے تحقیق نہیں کیا تھا؟ جیسے رفع الیدین کی آپ نے مثال دی کہ رفع الیدین کے سلسلے میں رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں ایک بڑی جماعت ہے علماء کی، جس میں بعض محدثین بھی شامل ہیں. تو یہ بھی بڑے بڑے محقق تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، تو کیا یہ جو ہے غلطی پر تھے؟ ہمیشہ سے بعض علماء کا موقف، بعض نہیں بڑی جماعت کا ایک موقف رہا ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی اس کو فالو کر رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ آپ کا کہنا ہے کل ملا کر کے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کسی مسئلے میں اختلاف ہونا یہ بہت فطری بات ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف ہوتا آیا ہے. علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان، فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے یہ بھی مختلف ہی ہے. اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو جس پر آپ نے بات کیا کہ کیا یہ لوگ غلط تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی حدیثیں نقل کی ہیں جہاں پر رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے. دیکھیے بھائی آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ عالم دین نہیں ہیں، مدرسے سے آپ نہیں پڑھے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو کچھ بیسک چیزیں تو آپ کو بھی پتہ ہیں. اب کسی مسئلے میں دو طرح کی حدیثیں آئیں، مان لیجئے ایک حدیث ایسی آئی جس میں نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے لیکن نماز کی ساری چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں. کوئی بھی ایک بھی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں نماز کے تمام سنن، تمام ارکان، تمام واجبات کو ایک ہی حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہو. کوئی ایسی حدیث نہیں پائیں گے آپ. اب اگر بعض حدیثیں ایسی آپ کو ملی، صحیح حدیثیں جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے،
لیکن بعض دیگر حدیثیں آپ کو ایسی مل رہی ہیں جس میں صراحت کے ساتھ رفع الیدین کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں جگہ پر رفع الیدین کرتے تھے. تو محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو جن حدیثوں میں ذکر نہیں ہے رفع الیدین کا، اس سے عدم ذکر سے تو عدم شیء لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں کے اندر ذکر ہے اس کا. تو رفع الیدین کا مسئلہ اتنا زیادہ ڈسکس ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اب اس میں مزید ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ایسے حنفی علماء کو میں جانتا ہوں جو انصاف پسند حنفی علماء ہیں، باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رفع الیدین کی حدیثوں کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر سوال یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اس کو کیوں نہیں کرتے ہیں اگر یہ سنت ہے تو اور ثابت ہے تو جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں، ہم ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں. آپ بتائیے کامن سینس سے سوچ کر کے کہ کیا ہم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ مقلد تھے کہ نہیں؟ ہم سے سوال تو یہ ہوگا کہ آپ اسلام کو فالو کرنے والے تھے. اگر ایسے بہت سارے سینکڑوں مسائل آپ کو ملیں گے جس میں متقدمین علماء کے یہاں کوئی الگ تحقیق تھی، بعد میں الگ تحقیق آئی اس کی، کیونکہ ابھی خاص طور سے یہ جو زمانہ ہے، بعد کا زمانہ، یہ تحقیق کا زمانہ ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس میں علماء نے کسی ایسی حدیث سے استدلال کیا ہوا جو حدیث ضعیف ہے، یا جس مسئلے میں ان کو حدیث نہیں ملی اور انہوں نے اجتہاد کیا، ان سے غلطی ہوئی. اب ان کی غلطی کو ہم پکڑ کے نہیں بیٹھے رہیں گے. جب اس مسئلے میں تحقیق ہو گئی، پتہ چل گیا کہ نہیں حدیثیں موجود ہیں اس مسئلے میں، تو ہمارا جو ہے ہمارے اوپر واجب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو مان لیں. لیکن کسی مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ ایک مذہب اس میں یہ بھی ہے، علماء کی بڑی جماعت نے اس کو بھی کہا ہے، ٹھیک ہے کہا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ کہا ہے. ان کی تحقیق وہیں تک پہنچی تھی، ان کی تحقیق جہاں تک پہنچی وہ انہوں نے کہا. اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان علماء جن کا آپ نے نام لیا، ان علماء کو انشاءاللہ کم سے کم ایک اجر ضرور ملے گا ان کے اجتہاد پر. اور ہم ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہیں گے ان کی نماز صحیح نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً نہیں. ان کا اجتہاد، ان کی تحقیق جہاں تک پہنچی وہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. لیکن ان کا مقصود کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں ہماری بات کو حرف آخر سمجھیں. نبی کے بعد کسی کے اوپر وحی نہیں آئی ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے اس امت کے اندر جو معصوم ہے، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو گئی، کوئی دقت نہیں ہے، غلطی ہو گئی، ہم مقلد ہیں، ہم اسی کو فالو کریں گے. غلط یہ ہے، دیکھیے جیسے آپ نے کل ایک بات ذکر کی تھی، میں نے اس کو نوٹس کیا. آپ نے کہا کہ کسی مسئلے کے اندر اگر دو طرح کی رائے ہے تو اگر کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے، کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے تو کیا دقت ہے؟ آپ نے اس طرح کی بات کی کہ اگر دو رائے ہے اور کوئی اس پر عمل کر رہا ہے، کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو کیا دقت ہے؟ یہ بات ایک طرح سے صحیح بھی ہے اور ایک طرح سے غلط بھی ہے. صحیح کس طرح سے ہے؟ صحیح اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی ہے، جاہل آدمی، اس کے پاس تحقیق کرنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ عامی آدمی ہے، بالکل عامی آدمی، وہ کسی عالم کو فالو کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ کسی متعین عالم کو فالو نہیں کرے گا، وہ ان علماء کو فالو کرے گا جو حقیقت میں علماء ہیں اور جو معتبر ہیں، موثوق ہیں. ایسا نہیں کہ 4 صدی کے کسی عالم کو پکڑ لے گا کہ اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم انہی کی بات مانیں گے، چاہے جتنی تحقیق آ جائے ہم انہی کی بات مانیں گے. تو جو ایک عامی آدمی ہے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے جس آدمی کی وہ اتباع کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کے جیسا ایک طالب علم جو تحقیق کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کی تحقیق اس بات تک پہنچ رہی ہے کہ اس میں پہلا قول ہی صحیح ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں پر عمل کرنا درست ہے، یہ غلط ہے. ایسا کسی نے نہیں کہا ہے کہ آپ چاہو تو اس کو لے لو، چاہو تو اس کو لے لو. یہ اس آدمی کے لیے ہے جو جاہل ہے. جو آدمی طالب علم ہے، جو تحقیق کر سکتا ہے، اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ وہ تحقیق کرے. دونوں بات صحیح نہیں ہو سکتی. تو اس کی تحقیق جہاں تک پہنچے، پہلے قول تک تحقیق پہنچی، پہلے قول پر عمل کرے گا. اس کی تحقیق دوسرے قول تک پہنچی، اس پر عمل کرے گا. لیکن انصاف کے ساتھ
تحقیق میں وہ جو ہے جانبدار ہو کر کے نہیں تحقیق کرے گا، وہ تحقیق کرے گا غیر جانبدار ہو کر کے. اس کے بعد اس کی تحقیق اس بات تک پہنچی کہ رفع الیدین نہ کرنا ہی صحیح. اس کی تحقیق اس بات تک پہنچی کہ رفع الیدین نہ کرنا ہی صحیح ہے. اب اس پر وہ عمل کر رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن وہ تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. وہ صرف یہ مان کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے حنفی مذہب ہے اور اس کی ہم تقلید کریں گے. یہ غلط. جی شیخ آواز آ رہی میری؟ جی شیخ ابھی آ رہی ہے آواز آپ کی. ہاں، تو ایک طالب علم کا یہ کہہ دینا کہ دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کر لو، غلط نہیں کہا جا سکتا کسی کو. یہ بات غلط ہے، یہ طالب علم کے لیے نہیں ہے، یہ جاہل آدمی کے لیے ہے. تو آپ ایک طالب علم ہیں، اسی طرح جو علماء ہیں. جی شیخ. جی شیخ. جو علماء ہیں، چاہے احناف علماء ہوں یا شوافی ہوں یا کسی بھی مذہب کو ماننے والے، علماء کے اوپر واجب ہے کہ وہ تحقیق کریں. اگر ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں میں مقلد ہی رہوں گا، تحقیق چاہے جہاں تک پہنچے، میں اسی مذہب کو فالو کروں گا، بھائی یہ اسلام نہیں ہے. معاف کیجیے گا، یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام قطعاً نہیں ہے کہ تحقیق کہیں پر پہنچے میں تحقیق کروں گا ہی نہیں. میں چاہے جتنا بڑا عالم ہو جاؤں، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے حدیث میں، فقہ میں، لیکن میں تحقیق نہیں کروں گا. جو علماء احناف نے کہہ دیا ہے یا جو علماء اہل حدیث نے کہہ دیا اسی کو مانوں گا. میں یہ بات اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جہاں تک آپ کی تحقیق پہنچے آپ اس پر عمل کیجئے اختلافی مسائل میں. یہ نہیں کہ میں اسی قول کو ہی مانوں گا. تو ایسا کہنا یہ غلط ہے. دیکھیے احناف کے ہاں یا جتنے بھی تقلیدی مذاہب ہیں، مسالک ہیں، احناف کے یہاں تو یہاں تک قول ہے کہ کل آیت او حدیث خالف امامنا فهو اما مؤول او منسوخ. اس طرح کے تعبیر ہے، تعبیر میں تھوڑا الٹ پھیر ہو سکتا ہے کہ ہر وہ آیت یا ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے الٹا جا رہی ہے، اس کے خلاف ہے، اس آیت کی تعویل کر لی جائے گی، اس حدیث کی تعویل کر لی جائے گی، یا اس کو منسوخ مان لیا جائے گا. آپ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی امام صاحب کے قول پر ضرب نہیں آنا چاہیے. ہم آیت کی تعویل کر لیں گے، ہم یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے وہی صحیح ہے، وہی حرف آخر ہے. کیا یہ علم ہے؟ کیا یہ تحقیق ہے؟ تو ٹھیک ہے، پرانے علماء نے تحقیق کیا، ان کی تحقیق ایک جگہ تک پہنچی، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو تحقیق کیا ان کی تحقیق صحیح ہے. آپ خود تحقیق کیجئے نا. ان کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کے زمانے میں یہ وسائل موجود نہیں تھے. بہت ساری ایسی چیزیں، بلکہ آپ مذہب حنفی کے اندر بھی دیکھیں گے یہ چیزیں آپ کو وہاں پر بھی ملیں گی. تو اگر بعد کے علماء نے تحقیق کیا اور پرانے علماء کی بعض غلطیاں ان کے سامنے آئی تو ان کو جسٹیفائی نہیں کرنا ہے. اب رفع الیدین کے مسئلے کو آپ چھوڑ دیجئے، بہت مسائل ہیں اس میں، مطلب ایک مسئلہ نہیں. جیسے مان لیجئے ابھی ہندوستان کا مسئلہ، میں ہندوستان کے پس منظر میں اگر بات کروں، حلالہ کا مسئلہ ہے. حلالہ کا مسئلہ کوئی کم پڑھا لکھا آدمی بھی جس کے پاس تھوڑا علم ہے شریعت کا، مطلب آدمی سر پکڑ کے رہ جائے، حلالہ کے بارے میں جتنی صراحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں کہ یہ زنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، جو موجودہ حلالہ کی صورتحال ہے. آپ بتائیے کہ کیا کوئی حنفی عالم اس کو مانے گا کہ غلط ہے؟ وہ جسٹیفائی کر رہا ہے. پرانے جو علماء ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہے ان کی غلطیوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے. اب وہ کوئی کہے کہ بھائی کوئی چاہے تو حلالہ پر عمل کر لے، کوئی چاہے تو نہ عمل کرے. بھائی جو صراحت کے ساتھ خلاف ہے، اور بہت سارے علماء احناف اس کو مانتے بھی ہیں، پردے کے پیچھے مانتے ہیں، سامنے نہیں، پبلک کے سامنے نہیں مانیں گے. تو اب یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ پرانے علماء ہیں ان کا قول ہے، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ بات فی نفسی ہی غلط ہے. وہ غلط ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. کوئی دنیا کا کتنا بھی بڑا امام ہو، کسی بھی امام کا نام لیجئے، میں کچھ ایسی چیزیں اس کی کتابوں سے نکال کے علماء کے اقوال کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ میں جو ہے وہ بات کہہ رہا ہوں، علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ فلاں غلطی ان کے ہاں علماء نے نکالی ہے، یہ غلطی موجود ہے. تو غلطی کسی کے ہاں بھی ہو سکتی ہے. آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے کتاب و سنت کی اتباع کرنا، چاہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو، نماز کے مسائل ہوں یا دیگر مسائل ہوں.
کسی اپنی نسبت کر دینا کسی مذہب کی طرف کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ مان کے بیٹھ جانا کہ اس مذہب کے بڑے بڑے علماء ہیں، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ بالکل غلط ہو سکتے ہیں. اگر وہ 90 مسائل میں صحیح ہیں تو 10 مسائل میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس میں تحقیق کریں اور غیر جانبدار ہو کر کے. لیکن اگر ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ نہیں، ہم آنکھ بند کر کے تقلید ہی کریں گے، تقلید یہ طالب علم کے لیے یا جس کے اندر صلاحیت ہے تحقیق کی، اس کے لیے تقلید نہیں ہے. جی علی بھائی. جی جزاک اللہ شیخ. اب مجھے آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے میں اپنی بات کہنے کا؟ جی بولیے. جی شیخ، آپ نے شروعات وہاں سے کی کہ جو مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آئے اہل حدیث کی تو اس کو محبت سے بتانا چاہیے. ماشاءاللہ میرے ساتھ انہوں نے بہت ہی محبت کا اور پیار محبت کے جذبے کے ساتھ ہی مجھے سمجھایا تھا، ایسی کسی بھی طرح کی کوئی نیگیٹو طریقے سے یا پھر تنبیہ کر کے نہیں بتایا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے شیخ، آپ سے جو میں نے ایک سوال کرا تھا رفع الیدین کا، یہ صرف جو میں نے سوال کرا تھا صرف ایک ایگزامپل کے لیے کرا تھا. ہاں بالکل رفع بالکل الیدین ایگزامپل ہی کے طور پر میں لے رہا ہوں اس کو. جی 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 جیسے رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس طرح نماز میں بے شمار اختلافی مسئلے ہیں، اور پھر نماز میں نہیں، حج میں، زکوٰۃ میں، نکاح میں، طلاق میں، ہر چیز میں ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو یہ شیخ. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، آپ سے میری جو پہلے بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تقلید کے موضوع پہ، اور میں فتاوی بھی پڑھ چکا ہوں سعودی عرب کے علماء کے، وہ جو فتاوے ہیں اس میں جو بات لکھی ہے آپ نے ہو وہی بات میرے کو بتائی تھی کہ جی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی قسم تو مجتہد کی قسم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجتہد کے درجے پہ پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے تقلید نہیں ہے. دوسرا درجہ ہے مجتہد کا، جو کہ کسی جو چاروں فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ مسائل کی تحقیق کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا مجتہد نہیں ہے، لیکن کچھ مسائل پہ اس کی پکڑ ہے، کچھ پہ نہیں ہے. ایک درجہ آپ نے بتایا تھا. تیسرا درجہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک طالب علم ہے. طالب علم کون ہے؟ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور چوتھا انسان وہ ہے، وہ عامی آدمی ہے جس کا جو علوم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ویست ہے اور جتنا فرض ہے کام پہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب شیخ آپ نے کہا کہ انسان کو تحقیق کرنی چاہیے. میرا سوال شیخ یہ ہے آپ سے، اور یہی بون آف کنٹینشن ہے، کہ ایک طالب علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو کم سے کم، طالب علم کو، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تحقیق کروں اس مسئلے میں. جتنی بھی اسماء و رجال کی کتابیں ہیں، کیونکہ مسئلہ ثابت ہے یا نہیں یہ ثابت ہوگا حدیث سے، اور حدیث صحیح ہونی چاہیے، اور صحیح حدیث کیسے ثابت ہوگی؟ وہ ہوگی اسماء و رجال سے. اسماء و رجال کی ساری کتابیں عربی میں ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے تو 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی ہے. اور یہ صرف میرا حال نہیں ہے شیخ، جو یونیورسٹی میں اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں مسلمان نوجوان، ان سب کا وہ 1 سے لے کے 100 تک عربی میں گنتی نہیں سنا سکتے. تو آپ جو شخص 1 سے لے کے 50 تک عربی میں گنتی نہیں جانتا، آپ اس سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اسماء رجال میں گھس جائے اور پھر حدیث کو کھنگالے، ان کی چھان پھٹک کرے اور پھر مسئلہ نکالے وہاں سے؟ یہ تحقیق تو شیخ، یہ تو وہ ایک یہ بات شیخ نے کہی نہیں ہے اس میں بھائی. اصل میں ایسا نا بات الگ رخ پہ جا رہی ہے. میں سمجھ گیا، شیخ بھی سمجھ گیا آپ کی بات مکمل. مجھے مکمل کرنے دیں. دیکھیے آپ تحقیق جو ہوگی وہ حدیث سے ہوگی، اور ضعیف حدیث سے تحقیق ہو نہیں سکتی. حدیث صحیح کا سہارا لینا ہے تو پھر محدث کے پاس جانا پڑے گا. تو ڈیپینڈنٹ کیوں رہنا ہے کسی پہ؟ وہ تحقیق حدیث کی خود سے بھی تو کر سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے. تو پھر ایک مسئلے پہ محک کرے گا. پھر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، طلاق کا ہے، اس کی تو وہ اسی کام میں لگا رہے گا، اس کی تو زندگی نکل جائے گی. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں شیخ، کہ جی میری بالکل، بہت ذاتی شکریہ. تھوڑا آبزرویشن. مختصر کیجیے، دیکھیے ابھی اور بھی لوگ لائن میں ہوں گے. میں ایک چھوٹی سی بات جی جی کہوں گا آپ کو، وہیں سے بات ختم کریں گے کیونکہ سارے لوگ لائن میں لگے ہوں گے. جی دیکھیے شیخ. جیسے اصل میں جو بات آپ کہے وہ ایسا میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی تحقیق کر پائے گا. ہر آدمی کی اپنی پہنچ ہوتی ہے، وہاں تک وہ کر پائے گا. لیکن ہم آپ کو ایک عام آدمی مانتے ہوئے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے کسی حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں
تو کس جذبے کے تحت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس جذبے کے تحت کہ فلاں مذہب نے جو کہہ دیا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میں اس پر عمل کروں گا، یا آپ اس لیے عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اس مذہب کے جو علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، میں اس لیے ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں؟ اگر آپ پہلی صورت کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے جو کہا وہی صحیح اور کچھ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک دم اسلام کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس لیے کسی عالم کی بات کو فالو کرتا ہے کہ بڑا عالم ہے، اس نے ادلہ کی روشنی میں بات کی ہوگی اس لیے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے کہ تقلید کے باب میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ تقلید کرنا کسی عالم کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بات میں بھی مانتا ہوں، تمام مذاہب کے علماء، حنفی مذہب میں بھی یہی ہے کہ تقلید یہ عام جاہل آدمی کے لیے ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے، مقلد عالم نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ ہمیں فالو کسے کرنا چاہیے؟ کیا کسی ایسے آدمی کو فالو کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو خود ہی دوسرے لفظوں میں جاہل کہہ رہا ہے، یا ہمیں کسی ایسے آدمی کو فالو کرنا چاہیے جو یہ مانتا ہے، خود بھی مانتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ عالم ہے؟ کیونکہ عالم تو وہی ہے دراصل جو کتاب و سنت کو فالو کرے، عالم وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے، کیونکہ مقلد عالم نہیں ہو سکتا، وہ خود ہی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تقلید یہ جاہل کے لیے ہے۔ اب اگر ہم نے کسی عالم کو پایا، سو کالڈ عالم کو پایا اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں، جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے کسی مذہب کا، اور دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ تقلید صرف جاہل آدمی کے لیے جائز ہے، عالم کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، تقلید یہ عامی آدمی کے لیے، جاہل آدمی کے لیے۔ اب کیا آپ کسی ایسے آدمی کو فالو کرنا پسند کریں گے جو اپنے آپ کو مقلد کہہ رہا ہے اور جو مذہب سے نکل ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے مذہب سے باہر نہیں نکلے گا وہ اس کی تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، غلط ہو صحیح ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مذہب کے اندر ہی رہ کر کے فتویٰ دے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مقلد کہہ رہا ہے؟ تو کیا ایسے آدمی کو فالو کرنا آپ کے حساب سے صحیح ہے جو خود اپنے آپ کو جاہل کہہ رہا ہے، مقلد کہہ کے دوسرے لفظوں میں جاہل کہہ رہا ہے؟ جی شیخ صاحب میں جس چیز کو فالو کرتا ہوں وہ امت مسلمہ کے نزدیک 1300 سال سے متفقہ ہے۔ نہیں وہ سوری یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں انصاف سے کام لیجئے، اگر متفقہ ہوتا کسی بھی زمانے میں، دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، شیخ صاحب مجھے کہنے تو دیں۔ دیکھیں سنیں، ایک لائن سن لیجئے، ہم یہاں مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سنیں، ارے بات سنو بھائی، دیکھیں ہم یہاں پہ آپ سائل ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، ہم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ مطالبہ کریں کہ آپ نے اپنی بات کہی اب مجھے ٹائم دیجئے میں اپنی بات کہوں گا، یہ تو مناظرے میں ہوتا نا۔ یہاں پہ ہاں ایک اسٹیج ہے جہاں آپ سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے آپ نے جو کہا کہ یہ 1300 یا 1300 سال سے جو ہے متفق علیہ ہے، یہ بات ایک دم غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر یہ متفق علیہ ہوتا، ہر زمانے میں آپ پوری تاریخ پڑھیے، میں ایک طالب علم ہوں، میرا کام ہی ہے دن رات وہی کرنا، تو یہ کبھی متفق علیہ نہیں رہا۔ یہ جو لڑائیاں ہیں چاروں مذاہب میں یا چاروں مذاہب کے باہر، اگر آپ اہل حدیث جو ہے مکتب فکر میں جائیں تو یہ متفق علیہ کہاں پر رہا ہے؟ متفق علیہ کبھی نہیں رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے ایک لائن میں کہ آپ کسی بھی مذہب کی طرف اپنی نسبت کریں، جہاں پر دلیل آ جائے دلیل کو فالو کریں۔ کسی بھی عالم کے بارے میں آپ یہ مت سوچیں کہ اس کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ کچھ بھی کہہ دے میں اسی کو مانوں گا۔ غلط یہ ہے، اگر اسی کو نکال دیا جائے نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ کی بات سے میں علی بھائی، شیخ صاحب بس آخری بات مجھے کہنے دیجیے۔ شیخ صاحب میں آپ کی بات سے سوال مت کیجیے گا اس میں سے۔ نہیں میں سوال نہیں کر رہا، آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ جہاں پر دلیل ملے وہاں جانا چاہیے۔ اگر عامی آدمی دلیل سمجھ لے گا تو اس کو کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو خود سے ہی کر لے گا۔ جب انسان خود عامی ہے
تو وہ خود سے تحقیق نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب. اور یہی چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتوے میں کہی ہے کہ ایک عامی آدمی کے لیے چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی اتباع کرنا گویا ایسا ہے کہ دین کی اتباع کرنا. یہ قول آپ بھی جانتے ہیں امام ابن تیمیہ کا ہے. کہاں؟ نہیں ایسا سنیے، اگر کسی خاص متعین شخصیت کی تقلید کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہاں. نہیں جی شیخ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خاص آدمی کی نہیں کہا. انہوں نے کہا چاروں مکاتب فکر میں سے کسی ایک کی. مکاتب فکر کسی ایک شخص کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا ہے. مکاتب فکر میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے علماء کی، محققین کی، جس پہ وہ ایک مت ہوتے ہیں، پھر اس رائے کو لیا جاتا ہے. شیخ صاحب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے علی تو بھائی، شیخ اچھا تھوڑا سا آپ یہ بات لمبی بتائیے ہو رہی ہے. ایک اور جی. بات چھوٹی سی شیخ، کہ اگر کسی بھی مسئلے میں، ابھی بہت سارے مسائل آتے ہیں، کہ کسی مسئلے میں کیا حنفی مسلک کے علماء اس مسئلے کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے، یا اس لیے مانتے ہیں کہ وہ امام مذہب کا قول ہے؟ آپ بتائیے اپنا آبزرویشن. جی میرا آبزرویشن یہ ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں مکاتب فکر میں سے کوئی بھی اگر کسی مذہب کا ایک یونانیمس ورڈکٹ ہے، ایک فتویٰ ہے کہ اس میں یہ قول لیا جائے گا، ٹھیک ہے، افضل قول لیا جائے گا، تو وہ ایک متفقہ فتویٰ ہوتا ہے اکثریت کی اس مکاتب فکر کے تو علماء اصل کی. میں آپ صحیح باتیں کرتے ہیں، درمیان میں ایک دو جملہ غلط کر جاتے ہیں. بھائی میں مذاہب اربعہ کو جانتا ہوں، میرا وہی تخصص ہے، مذاہب اربعہ کو پڑھنا ہی میرا تخصص ہے. دیکھیے ایسا مذاہب اربعہ میں نہیں ہے کہ اگر دلیل آ گئی تو ہم مذہب سے نکل جائیں گے. مذہب سے ان کو نہیں نکلنا ہے، کوئی بھی دلیل آ جائے. ایسی مثالیں ہیں نا، آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گے. یہ غلط ہے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. شیخ صاحب باقی میں یہ جو آپ کو، مذاہب اربعہ ہے نا، ہم ان کو اپنے سر علی کا جھومر بنا کے رکھیں گے، شیخ لیکن صاحب جب میں دلیل آ آپ کو، جائے تو آپ علی بھائی دیکھیے آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایسے بڑے بڑے علماء ہیں نا، بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے محققین، کہ ان کے علم کے سامنے میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اتنے بڑے بڑے علماء، لیکن وہ بھی جہاں پر مذہب کی بات آتی ہے نا، ان کے اندر وہ اپنے اندر جرات نہیں پاتے ہیں کہ مذہب سے باہر نکلیں. دلیل کہیں بھی جائے کوئی دقت نہیں ان کو. شیخ صاحب آپ کی بات، علی بھائی جزاک اللہ خیر. اصل میں وقت ہمارا بہت چلا گیا ہے. نہیں معذرت، اصل میں بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں. شیخ صاحب میں پھر اس کے انشاءاللہ بعد، نیکسٹ اسٹریم میں پھر کبھی آ جائیں آپ، اگلی اسٹریم میں آ جائیں نیکسٹ، پھر میں اس کے کنٹینیو بعد کر لیو لیں گے کر رہا ہم ہوں، لوگ اسی کو. میں اس کے بعد لیو نہیں کر رہا ہوں ابھی بس. نہیں، ابھی اس کے بعد پھر آدھا آپ گھنٹہ کچھ ہو بولیں گیا. گے نا تو پھر کچھ نہ کچھ بات نکل جائے گی. اس کے لیے بس میں آپ جواب دے دیجیے بس گا، میں لیو کر دوں گا. آپ جواب دے دیجیے گا، میں لیو کر دوں گا. جواب سنیں، لمبا آپ وقت اصل میں نکل تھوڑا جائے سا گا. دیکھیے علی بھائی معاف کیجیے گا، آپ مناظرے کے موڈ میں آ جاتے ہیں. میرا مقصد آپ کی خیر خواہی ہے، اور یہ میری نصیحت ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کے واسطے میری نصیحت ہے کہ اصل کتاب و سنت ہے، نہ نسیم ہیں، نہ ارشد ہیں، نہ ابن تیمیہ ہیں. ابن تیمیہ کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ابن تیمیہ کی اگر کسی مسئلے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، ہم فوراً اس کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح اگر مذاہب اربعہ میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. اور یہ جرأت نہیں ہے مذاہب اربعہ والوں کے یہاں. کچھ علماء نے کیا ہے، جیسے امام نووی کو لے لیجئے. امام نووی کو دیکھیں گے، مطلب جگہ جگہ پر اپنے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بہت کم علماء کے اندر ہے، اور ہندوستان میں تو بالکل نہیں ہے. اور یہ غلط ہے کہ ہم حنفی مذہب کے ہیں تو باہر نہیں نکلیں گے. اگر آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں، اتنے مطلب سمندر ہے علم کا آپ کے پاس، اس کے بعد آپ مقلد ہیں. ٹھیک ہے، عام آدمی جو ہے علی بھائی تقلید کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بڑے بڑے کبار جو پہاڑ ہیں علم کے، وہ مقلد بنے ہوئے ہیں. جی شیخ صاحب میں بہت آپ کی شکریہ. بات سے جزاک اللہ خیر علی بھائی. شیخ علی صاحب بھائی میں نیکسٹ آپ کی اسٹریم میں بات، آ جائیں آپ، میں نیکسٹ اسٹریم سوال میں آ نہیں کر جائیں رہا بھائی. ہوں شیخ صاحب. معذرت کے ساتھ، اصل میں پونا گھنٹہ ہمارا نکل گیا. آپ دیکھیں شیخ صاحب میں پونا گھنٹہ آپ نے سوال نہیں کر رہا تو پھر کوئی وہ آپ بھی. بولیں گے نا بھائی، اس میں کچھ نہ نہیں کچھ بات میں نکل جائے گی. میں پھر اس کوئی کی بھی وضاحت سوال کرنی ہی پڑے گی شیخ کو، کیونکہ آپ کے اور علاوہ بھی شیخ لوگ صاحب، یہاں پر موجود ہیں. شیخ اور صاحب میں کوئی آئندہ سوال کے لیے نہیں بھی کر دیکھیں رہا. علی بھائی، دیکھیں 40-45 منٹ نکل گیا نا اسٹریم، اس لیے نہیں، معاف ہاں کیجیے گا، دوسرے لوگوں کو دقت میں ہوتی بس ہے. آخری بات، آپ میں آخری ارے بھائی سنیے، بھائی بات سنیے آپ مطلب ایسا بات سن کیوں نہیں لیتے علی بھائی؟ کیوں نہیں سن رہے بھائی؟ میں آپ کو آپ بول کو رہا ہوں آپ معذرت. بتائیے نا، آپ بتائیے 1 گھنٹے کی اسٹریم ہے، 1 گھنٹے کی اسٹریم میں 45 منٹ ایک مسئلے پہ ڈسکس کریں گے تو دوسرے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ چلیے فون بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کو نمبر دے دیجئے شیخ میرا.
ٹھیک ہے آپ فون بھی کر آپ سکتے ہمارے ہیں. ہیلپ اگر لائن آپ نمبر پر میسج کیجیے, اگر آپ کو حق نمبر بھیج دوں ہاں گا. اگر آپ کو حق کی تلاش ہے تو بالکل میں آپ سے 4 گھنٹہ بھی بات کروں گا. لیکن اگر ٹھیک ہے تو آپ میں کے اندر یہ ہے کہ نہیں حنفی مذہب یا فلاں مذہب, تو پھر مشکل ہوگا. حق کی تلاش ہے تو نہیں آپ بات کر سکتے ہیں. تو شیخ میں ٹھیک ہے نمبر کیسے بہت شیئر شکریہ. نمبر کیسے شیئر میں نے کروں؟ آپ کو بتایا ہیلپ لائن نمبر یہاں شو ہو رہا ہے, دیکھیے اسکرول میں, آپ اس پر واٹس ایپ کر دیجئے اپنا نام اور ساری تفصیل, میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ہماری ٹیم شیخ, آپ کو بھیج جزاک دے گی. اللہ. جزاک اللہ خیر, بارک شکریہ اللہ. شیخ, آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. حمدان جلدی سے اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے قریب کے جاننے والے, وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں سود کھانا حرام ہے کیونکہ وہاں ایک اسلامک شریعت ہے, اور انڈیا میں ایک کافر سلطنت, مطلب ایک کافر حکومت ہے, تو بولتے وہ سود نہیں رہتا, مال مباح ہو جاتا ہے بولے. تو شیخ انہیں کیسے سمجھائے کہ مطلب یہ کیا بات ہے؟ ابھی جو ہماری بات ہو نہیں رہی تھی ابھی علی بھائی سے, جی وہ حنفی مذہب پر بات ہو رہی تھی تھوڑی سی, حالانکہ الحمدللہ وہ تھوڑا سا تحقیقی ذہن کے لگتے ہیں. تو یہ بھی وہیں سے آیا ہے. حنفی مذہب میں اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں پر سود کھانا جائز ہے, یہ بھی وہیں سے آیا ہے. جی یہ بالکل غلط ہے. جی جو حرام ہے, سور اگر حرام ہے تو اسلامی ملک میں بھی حرام ہے اور غیر اسلامی ملک میں بھی حرام ہے. اور سود کی جو حرمت ہے نا, سود کی حرمت, آپ یہ یقین جان لیں کہ سود کی حرمت, اس کی وعید جو ہے, یہ جو میں نے خنزیر کی مثال دی, نعوذ باللہ من ذالک, اکرمن اللہ و ایاکم, آمین. اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے سود کی حرمت. تو سود یہ صرف ایک صورت میں جائز ہے, اضطرار کو آپ زندگی سروائیو نہیں کر سکتے تو جائز ہے, تو ایسی صورت میں تو مردار بھی جائز ہے. ورنہ جو چیز حرام ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں حرام ہے. ہاں کوئی زبردستی آپ کو کھلا رہا ہے حلال, آپ کو مجبور ہیں آپ, تو الگ بات ہے. کیا یہاں پر آپ مجبور ہیں؟ نہیں مجبور ہیں. تو سود حرام ہے, ہر جگہ حرام ہے. یہ مسئلہ بھی تقلید کی وجہ سے آیا ہے, حنفی مذہب کی تقلید کی وجہ سے. اگر یہ غلطی بعض ائمہ سے, بعض علماء سے ہوئی تو اسی غلطی کو چونکہ ہم مقلد ہیں تو اس کو ڈھونا آیا ہمیں, تو اس کی وجہ سے وہ ایسا جی کہہ رہے ہیں. ورنہ سود حرام ہے سعودیہ میں بھی, سود ہندوستان میں بھی حرام ہے. جس طرح نماز وہاں واجب ہے یہاں پر بھی نماز واجب ہے, وہاں شرک حرام ہے یہاں پر بھی شرک حرام ہے. تو اسلام کا جو قانون ہے وہ کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ہے. جہاں مجبوری آئے وہ بات الگ ہے. ٹھیک ہے شیخ. حمدان میں نے لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے, کیسے سمجھانا ہے آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. شیخ نے اس سے پہلے کافی تفصیلی جواب دیا ہے اس موضوع پر, اس سوال پر. جی جزاک اللہ, السلام علیکم. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. ابو عسکری اپنا سوال کریں بھائی. جی شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک حدیث میں نے دیکھا ہے صحیح بخاری میں, جہاں پر اس طرح لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت لڑتا رہوں جب تک اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق نہیں ہے. تو ایک حدیث اس طرح آئی ہے, جبکہ قرآن میں دیکھا جائے تو لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہ دونوں کو آپس میں جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے, تو اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جی دنیا کے کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. اس آیت کے اندر یا اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ زبردستی اسلام میں داخل کرو, بالکل نہیں. ان کو دعوت کا کام کیا جاتا رہے, اسلام کی دعوت دی جاتی رہے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی جائے گی. آپ کا مان لیجئے ایک ملک ہے اسلامی ملک, وہاں پر اگر کوئی ہے غیر مسلم یا آس پاس میں, آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. اگر ان کو چاہیے تو اسلام قبول کریں, اور اگر اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو جو اس ملک کا اسلام کا نظام ہے اس نظام کو انہیں فالو کرنا ہوگا. اس بات پہ ان سے لڑائی ہوگی. لیکن شیخ وہاں پہ الگ رسول کہہ رہے ہیں کہ مال اور جان کا لفظ استعمال ہوا ہے, کیا؟ جو تو ہاں اس کو بالکل. کس طرح لیا جب جائے؟ کیونکہ جب وہ آدمی اسلام لے آیا تو اب ہمیشہ کے لیے اس کی جان مال محفوظ ہو گئی. اگر اسلام نہیں لایا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ سے لڑائی کرے تو اس کی جان مال محفوظ نہیں ہوگی. اگر آپ کے خلاف بغاوت کر دیا تو اس کی جان مال محفوظ نہیں ہے. لیکن جب وہ اسلام لے آیا تو اس کی جان مال محفوظ ہے. تاکہ اس حدیث کو ہم جنگ کی حالت میں ایسا لے سکتے ہیں یا عام ارے حالت میں؟ بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ اس کا مال جان جو ہے اگر وہ غیر مسلم ہے تو محفوظ نہیں, اس کو مارو, ایسا نہیں ہے. اگر وہ غیر مسلم ہے, آپ کے خلاف جنگ کر رہا تو کہاں اس کی جان مال محفوظ ہے. لیکن اگر وہ اسلام لے آیا تو آپ کے خلاف جنگ کرے گا ہی نہیں, تو محفوظ ہے اس کی جان مال.
جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت جی شکریہ بھائی. شیخ ایک نہیں سوال ہے اسی پہ. بھائی نہیں ایک ہی سوال آج ہم لوگ لے رہے ہیں، معذرت ایک ہی سے. ہے، ایک ہی ہے. نہیں شیخ نہیں تو ایک ابھی ہو گیا نا ہاں اس کا. اگر اصرار کرے کوئی تو آپ جو ہے ان کو ریموو کیے، جی جلدی دوسرے کو لیجیے. ٹھیک ہے شیخ، ایک ہی بہت سوال ہے شکریہ، شیخ. جزاک اللہ خیر. جویریہ حسین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی سسٹر جویریہ حسین، جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جویریہ حسین، ٹھیک ہے. ام فاطمہ اور اگلے ارشد شیخ تیار رہیں گے انمیوٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں سسٹر. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کا نام عمر رکھا تھا، جبکہ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ نام بہت پسند آیا تھا تو میں یہ نام رکھی تھی. لیکن اس وقت بھی میرے شوہر بول رہے تھے کہ مطلب عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے والے تھے تو ان کے نام کے اثرات ہو سکتا ہے وہ بچے کے اوپر، تو نہیں رکھ. آواز کٹ گئی سسٹر آپ کی. جی شیخ سوال تو جواب سمجھ دیا میں آ تھا گیا. کہ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے جو اگر بچہ ایسا ہے تو اگر وہ تو اچھی چیزوں میں تھے نا، حق بات پہ ان کا غصہ جو ہوتا تھا حق بات پہ تھا تو آپ رکھ سکتے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ 2 سال کا ہے اور وہ مطلب بے تحاشا غصہ کرتا ہے اور ہر بات پہ شدید غصے میں آ جاتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے شیخ کہ کیا میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ان کا نام چینج کر دیتے ہیں، تو آپ سے میں رہنمائی چاہتی ہوں کہ میں کیا کروں اس مسئلے میں، کیا مجھے چینج کر دینا چاہیے یا پھر اسی پر واضح رہنا ہے چاہیے؟ سوال. پلیز تھوڑا جواب دیں. بہت تفصیل کر جی دیتے ہیں. شیخ. ہاں دیکھیے یہ بات بعض علماء نے لکھی ہے، جن میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نام کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی قرآن میں کسی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں بتایا گیا ہو کہ نام کا اثر پڑنا ضروری ہی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ نام کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نام کا ہر شخصیت پر اثر پڑے. تو بہرحال یہ کوئی ایسی ثابت شدہ چیز نہیں ہے کہ ایسا ہوگا ہی. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے جس کو ماننا ضروری ہی ہے کہ نام کا اثر پڑے گا ہی. ضروری نہیں ہے ایسا. کتنے لوگ محمد نام ہوتا ہے ان کا، محمد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو کیا جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں؟ ضروری ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا اچھا ہی ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں. بہت سارے خراب بھی ہوتے ہیں. تو ایسا ضروری نہیں ہے. تو پہلے یہ بات سمجھ لیں. دوسری بات کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بہت غصے والے تھے تو آپ نے اس کا بہت صحیح جواب دیا کہ اگر وہ غصے والے تھے تو کیا کسی پر ظلم کرنے کے لیے غصہ کرتے تھے یا عدل و انصاف کے لیے غصہ کرتے تھے؟ وہ حق کے لیے غصہ کرتے تھے. تو وہ غصہ تو بہت اچھی بات ہے اور آپ کو ان کا غصہ دکھ رہا ہے. آپ کو ان کی شخصیت کے جو دوسرے پہلو ہیں، ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان کی عقل اس کو جلدی قبول نہ کرے. حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اگر ان کی شخصیت کا اثر پڑ رہا ہے تب تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس پر تو خوش ہونا چاہیے. ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ، اس کے اندر حضرت عمر کے بعد صفات آ جائیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو لہٰذا یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کر دینا کہ وہ غصے والے تھے، یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے. حضرت عمر کی شخصیت کا اگر اثر پڑ جائے، ان کے اوصاف آ جائیں، تو اس سے اچھی بات کسی ماں باپ کے لیے نہیں ہو سکتی اپنے بچے کے لیے. جہاں تک نام چینج کرنے کی بات ہے، نام چینج کرنے کا آپ کو اختیار ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی ریزن نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہا ہے شریعت نے کہ جب ریزن ہو تو نام چینج کرو. مجھے یہ نام نہیں پسند ہے یا یہ نام کم پسند ہے، مجھے اس سے زیادہ یہ نام پسند ہے، میں دوسرا نام رکھوں گا. ہو سکتا ہے 4 سال کے بعد مجھے کوئی اور نام اس سے بھی زیادہ پسند آئے، میں اس کے بعد پھر چینج کر لوں گا. تو نام چینج کرنے کی آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر آپ کے بیٹے کا نام عمر ہے تو اس نام سے کراہت کی بنیاد پر چینج مت کیجیے. وہ نام بھی اچھا ہے لیکن مجھے اور کوئی دوسرا نام ہے جو زیادہ پسند آ رہا ہے، بالکل چینج کر سکتے ہیں. لیکن اس سے حضرت عمر کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں آنا چاہیے. نام چینج کرنا ہے، بالکل آپ چینج کر سکتے ہیں. اصل میں نام چینج کرنے کا سبب یہاں پر چینج ہو جا رہا ہے نا شیخ.
ہاں چلے وہی ایسا میں نے کہا نا کہ اگر وہ جو جذبہ ہے جو جس کو ریزن بنا رہے ہیں وہ بہت محمود چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے کہ حضرت عمر کا نام عمر تھا اس لیے ہم چینج کر رہے ہیں، نہیں ایسا اس لیے مت کیجیے. آپ کو ٹھیک ہے کوئی اور نام زیادہ بہتر لگتا ہے آپ کر لیجئے اس کو، لیکن حضرت عمر کی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو سوچ نہیں آنی چاہیے. وہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہیں، اور وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں صحابہ کرام، خاص طور سے جو کبار صحابہ کرام ہیں. تو ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ نہیں آنی چاہیے. نام چینج کرنا ہے تو آپ کیجئے، لیکن یہ ریزن بنا کر کے نہیں. ٹھیک ہے شیخ. جی سسٹر ام فاطمہ جلدی سے انمیوٹ کریں. جی شیخ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. ارشد شیخ جلدی سے اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابو مریم اس وبرکاتہ. کے بعد تیار رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انمیوٹ کر کے تیار رہیے ابو مریم بھائی. جی شیخ میرا سوال یہ ہے، ایک بہن کا مطلب طلاق ہوا ہے، وہ خود مطلب کھلا لی ہوئی ہے، تو جی اب ان کے گھر والے، جبکہ لڑکے کا نہیں، ان کے گھر والے لڑکے کی بہن کا اور ان کے بھابھی کا مطلب کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہم نے آپ کو سامان دیا تھا ہاں وہ آپ مجھے دے دیجئے، اور آپ کا جو سامان تھا وہ آپ لے لیجئے. تو لڑکی کا شیخ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جیسا میرا سامان تھا ویسے ہی مجھے آپ دے دیجئے، جو آپ کا سامان ہے یہ درست ہوگا سر؟ تھوڑا سا یہ لمبا ہے تو کیا لیں اس کو شیخ؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ اپنے سماج میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے. جی 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 لے لیجئے شیخ. ہاں ٹھیک ہے، 5-7 منٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے، جب یہ کہیں پر کوئی طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے اپنے ہاں بہت کثرت سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ہاں جہیز کا رواج ہے، ایک غیر شرعی چیز مروج ہے اپنے ہاں. لڑکی جی والے جہیز دیتے ہیں، بڑی بڑی رقم اور جو ہے بہت سارے سامان جہیز میں دیتے ہیں. تو اس وقت تو جذبہ ہوتا ہے، دیتے ہیں، اس حرام کو حرام کاری کرتے ہیں. اسی طرح سے لڑکے والے بھی لڑکی کو بہت کچھ دیتے ہیں، زیورات اور پتہ نہیں کیا کیا. یا لڑکی جب شوہر کے پاس آ جاتی ہے تو شوہر بھی بہت ساری چیزیں اس کو دیتا ہے. اب فیوچر میں چل کے کبھی ایسا ہوا کہ انبن ہوا، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی. اب وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ لڑکی والوں نے جو جہیز دیا ہے یا بہت سارا سامان دیا ہے، اس سامان کا کیا ہوگا؟ لڑکے نے جو بہت ساری چیزیں اپنی بیوی کو دیا ہے، کبھی کبھی اس کے نام سے پراپرٹی بھی کیا ہوا ہے، اس کو زیورات بنوائے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیا ہوا ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا دونوں اس کو آپس میں اس کا تبادلہ کریں گے، دونوں ایک دوسرے کا سامان واپس کریں گے یا نہیں؟ یہ سوال ہے مین. جواب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک تو نان و نفقہ دیتا ہے، ایک مہر دیتا ہے. مہر اس نے دے دیا، مہر واپس نہیں پائے گا. اس نے بیوی پر کو نان و نفقہ دیا، اس کا جو بنیادی خرچہ تھا، کپڑا کھانا یہ ساری چیزیں وہ دے دیا، وہ واپس نہیں پائے گا. اس کے علاوہ اس نے بیوی کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کے نام سے کوئی پراپرٹی لکھوا دیا ہے، یا اس کو 1 کلو زیورات بنوا دیے ہیں سونے کے. یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں جو اس کے اوپر واجب نہیں تھی، کیا اسے واپس پائے گا کہ نہیں؟ اس میں ہم یہ دیکھیں گے، شوہر سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس نیت سے دیا ہے. دیکھیے اس کو ہیبہ کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اس کو ہیبہ یا ہدیہ کہتے ہیں. تو ہدیہ یا ہیبہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے ہیبہ بنیت ثواب، اور ایک بدون نیت ثواب. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو جب ہیبہ کرتے ہیں تو یا تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ہیبہ یا ہدیہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز چاہیے. ایک تو یہ نیت ہوتی ہے. دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ہم اس کو ہیبہ یا ہدیہ دے رہے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے اس کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے. شوہر اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ جو ہیبہ یا ہدیہ دیا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے ریٹرن میں چاہیے، مجھے ریٹرن میں پوری زندگی اس کا ساتھ چاہیے. اگر اس کا ساتھ نہیں ملتا ہے تو گویا کہ میں نے جس مقصد سے دیا ہے وہ نہیں مل رہا ہے مجھے. اگر اس نے اس مقصد سے دیا ہے، ایسی صورت میں اس کو واپس ملے گا، کیونکہ اس کو جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا. اب وہ بیوی تمام چیزیں جو غیر واجبی چیزیں شوہر نے دیا تھا اس کو، وہ سب واپس کرے گی. لیکن یہاں پر پیچیدگی یہ ہے کہ شوہر تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے.
भाई अपने हिंदुस्तान में दौलत के लिए झूठ बोल देना कौन सी बड़ी बात है, जो माहौल है ना। हाँ, मसला ये है कि वो हमसे तो झूठ बोल देगा, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। कई दफा अगर उसने शायद देते वक्त बता दिया है कि भाई मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं अगर हम दोनों अलग हुए तो मैं ले सकता हूं इसको, अगर ऐसा कह दिया तब तो मामला क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कुछ कहा है तो वहां पर एक चीज उर्फ भी देखेंगे। आमतौर से शौहर किस लिए देते हैं, क्या अगर इसलिए देते हैं कि नहीं उनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर इसलिए देते हैं कि नहीं जिंदगी भर साथ चाहिए, अगर साथ छूटा तो मैं वापस लूंगा, अगर ये वहां पर रिवाज है तो उसको वापस मिलेगा, इस तरह फैसला करेंगे। यही सेम मामला लड़की वाले का भी है। लड़की के घर वालों ने जो जहेज दिया है, भाई आपने किस लिए दिया है, अगर देते वक्त या तो उन्होंने जो है सराहत के साथ बोल दिया है कि अगर कोई मसला होगा भाई तो हम वापस ले लेंगे, तो उनको वापस मिलेगा। अगर उन्होंने बोला नहीं हुआ है तो हम देखेंगे कि वहां का उर्फ क्या है। जाहिर है 10 लाख 20 लाख 50 लाख जहेज में कोई ऐसे फ्री में थोड़ी देगा, उसको अपनी लड़की के लिए हमेशा की जिंदगी चाहिए उस आदमी के साथ। अब वो जिंदगी नहीं मिल रही है, तलाक हो जा रही है, तो अगर उसका मकसद ये था कि नहीं अगर मेरी बच्ची वहां पे उसकी जिंदगी कटी तब तो ठीक है, नहीं तो हमें वापस चाहिए, अगर इस मकसद से दिया है वो तो उसको वापस मिलेगा। लेकिन अगर इस मकसद से दिया है कि नहीं मुझे वापस नहीं लेना, मैंने जो गिफ्ट दे दिया वो दे दिया, तो वापस नहीं मिलेगा। तो इस बात को देख करके हिबा की जो दोनों किस्में हैं उनको देख करके फैसला किया जाएगा कि वापस मिलेगा कि नहीं। जितना मुझे इल्म है समाज के बारे में, जो मैंने देखा है, जो मेरा तजर्बा है, कि ये जो बड़ी बड़ी रकमें दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं कि मेरी बेटी वहां पर खुश रहेगी, इसकी जिंदगी वहां गुजरेगी, एक सआदतमंद जिंदगी गुजारेगी शौहर के साथ। गोया कि उनको रिटर्न चाहिए, अपनी बेटी की खुशी और हमेशा का साथ चाहिए उसका, ये रिटर्न में चाहिए उनको। अब ये रिटर्न में अगर नहीं मिल रहा है तो कोई 50 लाख ऐसे थोड़ी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तलाक हो रही है तो उसको वापस कीजिए जो कुछ उसने दिया हुआ है। तो बहरहाल ये जो तफसीलात मैंने बताई थोड़ा सा मुंतशिर अंदाज में, इसी के मुताबिक फैसला होगा कि रिटर्न किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जी शेख, तो फिर लड़की का कहना है शेख कि मतलब ठीक है आपने तो जेवरात दिया था, आपका जेवरात का कीमत मतलब वही मिल रहा है और उल्टा उससे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मेरा जो सामान था वो आपके घर वालों ने यूज करके उसको बर्बाद कर दिया, अब वो मेरा सामान नया चाहिए या तो उसकी कीमत जो चल रही है वो चाहिए मुझे। हाँ देखिए, अगर दोनों तबादला कर रहे हैं तो लड़की को चाहिए कि जेवरात की कीमत ना दे, वो जेवरात दे दे। वो ज्यादा कहाँ मांग रहा है, जेवर ही तो मांग रहा है। 10 ग्राम जेवर दिया था, 10 ग्राम मांग रहा है, 10 ग्राम दे दीजिए। लड़की शेख एक मिनट रेडी पूरा है। सुन लीजिए अरशद भाई, पूरा सुन लीजिए। उस लड़की से ज्यादा का मुतालबा नहीं किया जाएगा। अगर 10 ग्राम सोना दिया हुआ था तो 10 ग्राम ही देगी, तो ज्यादा कहाँ हुआ, उतना ही तो हुआ। और अगर नहीं शेख, हाँ वो मसला कीमत ये है ना देखेंगे भाई, कि कीमत नहीं देखेंगे। लड़की ये कह रही है कि हमारे घर से जो सामान आपके घर आया है वो सामान आपके घर वालों ने तो यूज कर लिया, तो अब आप या तो रिटर्न में मुझे नया सामान खरीद करके दो या तो उस सामान की जो आज की कीमत है वो कीमत दो आप। लड़की का ये मुतालबा है, लड़की तैयार है जेवरात देने के लिए। जी जी शेख, आवाज आ रही है शेख मेरी आपको? नहीं आवाज नहीं आई, दोबारा अभी आ रही है शेख? हाँ अभी आ रही है। वो ये कह रहे हैं शेख लड़की तैयार है जेवरात देने के लिए कि मैं जेवरात दे दूंगी, लेकिन लड़की का कहना ये है कि मेरे घर वालों ने जो सामान आपको दिया था जहेज का, तो वो तो आपने यूज कर लिया, आपके घर वालों ने यूज कर लिया, तो अब आप या तो वो सामान मुझे नया सामान खरीद करके दो या नए सामान की कीमत दो जो आज की तारीख में है। ऐसा मुतालबा करना सही है क्या? वो लड़की बिल्कुल, हाँ वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। या तो वो आप वही उसी के जैसा सामान दो, उसी के जैसा सामान दो, और अगर उसी के जैसा सामान अवेलेबल नहीं है तो उसकी जो अभी फिलहाल कीमत है वो दो। वो सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जी अरशद भाई, क्लियर हुआ आपका डाउट? जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन। दिलबर अंसारी जल्दी से अपना सवाल कर लें शॉर्ट में। दिलबर अंसारी जल्दी से अनम्यूट कीजिए।
خیر آپ اویلیبل ہیں تو جلدی سے انمیوٹ کیجیے، اپنا سوال کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ کسی نے کسی نے مال لیا، 2 پارٹنر لوگ نے شیخ مال ایک جگہ تھا کتاب وغیرہ کا، تو ایک پارٹنر نے اینڈ مومنٹ پہ مکر گیا پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے، تو اب وہ مال اگر نہیں اٹھائیں گے تو پینلٹی لگے گی، تو دوسرے نے کیا کیا، مجبوری میں اپنا سونا جا کے گروی رکھا سود پہ، اور اس کے بعد میں وہ پیسہ لے کے جا کے وہ مال اٹھا لیا. اب وہ مال اٹھانے کے بعد میں اس کی پروفٹ وغیرہ آئی، اب وہ جا کے اپنا سود چھڑائے گا، جو بھی سونا چھڑائے گا. وہ بول رہا ہے اب یہ جو پیسہ ہے تو پھر اب میرے کو قربانی کے لیے یہی پیسہ ہے میرے پاس، تو میں جانور لے سکتا ہوں، اس پیسے سے قربانی کر سکتا ہوں. واضح ہے سوال. آپ کہیں پر اگر سود پر قرض لیتے ہیں تو قرض کی شکل میں جو رقم آپ کو ملتی ہے وہ رقم حرام نہیں ہے، جو سود کی شرط ہے وہ حرام ہے. جو رقم آپ نے کیپٹل جو ہے، کیپٹل کے تو آپ مالک ہو جاتے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر بعد میں سود کی جو شرط ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو وہ معاملہ جائز ہو جاتا ہے. تو اس نے جو ادھار لیا ہے سود پر، تو جو اصل رقم اسے ملی ہے وہ رقم اس کی ہے، اس کو استعمال کرے گا، اس کے لیے جائز ہے وہ. باقی وہ جو سود کی شرط رکھی گئی ہے وہ حرام ہے، جو سود وہ لے گا یا دے گا وہ حرام ہے. جی بہت شکریہ شیخ. تو شیخ وہ جو پیسے سے لے سکتا ہے جانور، ان شارٹ لے سکتا ہے جانور. ہاں ان شارٹ مطلب لے سکتا ہے جانور. ہاں لیکن اس سے کہیے کہ جانور لینے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس سود کے معاملے سے پہلے نکلے. جی اس سود کے معاملے، سود کھانا ماں سے زنا کرنے سے بڑا ہے. اس آدمی کو یہی بتا دیجیے گا کہ کیا کوئی آدمی پسند کرے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ زنا کرے؟ اس سے خطرناک ہے سود. اس کو ایسے بتا دیجیے. جی شیخ، جی جزاک اللہ خیرا کثیر. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہیں پر آج کی اسٹریم ہم لوگ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں. اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.